बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाह तबारका व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आपके सामने ख़ानदान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो अर्ज़ किया कि पैगंबर खुदा ने घर के अंदर घर बनाया और उसके बाद अहले बैत अतहार की मुअर्रफ़ी की। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चादर के नीचे बैठाया और उसके बाद खुदा से कहा कि यही मेरी आल है, मेरी अहल बैत है, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। यहाँ पर एक इंतहाई अहम सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की। क्या फरमाया? लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। इनका गोश्त मेरा गोश्त है और इनका खून मेरा खून है। युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम। अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम। आपने पहले इनके वजूद की मुअर्रफ़ी कि इनका वजूद ये पैगंबर से है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ हदीसों में फ़रमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, फ़ातिमा मुझसे है, फ़ातिमा मेरा है। फ़ातिमा कभी फरमाया फ़ातिमा मेरा दिल है, कभी फरमाया फ़ातिमा मेरी आँखों का नूर है, कहीं फरमाया फ़ातिमा शहरग हयात है। यहाँ पर आपने इन तमाम हस्तियों के बारे में फ़रमाया कि इनका खून मेरा खून और इनका गोश्त मेरा गोश्त। जो इनको खुश रखे वो मुझे खुश रखेगा, जो इनको नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करेगा, क्योंकि मैं इनसे हूँ और ये मुझसे है। और मेरी जंग उन लोगों से है जिन से ये जंग करेंगे। अगर फ़ातिमा जिनसे लड़े तो फ़ातिमा नहीं लड़ रही है और रसूल खुदा लड़ रहे हैं। अगर अली जिनसे जंग करे तो उनसे जंग अली नहीं कर रहे हैं बल्कि रसूल खुदा उनसे जंग कर रहे हैं। और अगर इमाम हसन जिनसे जंग करे तो इमाम हसन उनसे जंग नहीं कर रहे हैं बल्कि रसूलुल्लाह उनसे जंग कर रहे हैं। और अगर हुसैन किसी से लड़े तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं लड़ रहे हैं बल्कि रसूल खुदा उनसे लड़ रहे हैं। तो यहाँ इनकी जो मकाम क़ुर्बत है वो हमारे सामने आ जाए। और पैगंबर इस्लाम इतनी ताकीद के साथ इनकी फजीलतों और इनकी शख्सियतों को बयान फरमा रहा है। इसकी असली इल्लत क्या है? क्यों ऐसा कर रहा है? घर के अंदर घर बनाया ताकि कोई और इनके साथ शामिल न हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि अहले सुन्नत रिवायतों में आया कि एक मरतबा जब जनाब आयशा के घर में आयत तदहीर नाजिल होती है और पैगंबर इन कलिमात को अदा फरमाते हैं तो जनाब बीबी आयशा के दिल में एक तड़प उठती है
کہ کاش میں بھی اہل بیت پیغمبر سے ہو جائے۔ ہمارے اہل سنت بہت ساری تفسیروں میں آیے تطہیر جو سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، اس کے ذیل میں یہ روایتیں موجود ہے۔ آپ رجوع کرے، پڑھے، تفسیر فخر رازی کو پڑھے، تفسیر جناب سیوطی الدر المنصور کا مطالعہ کرے، جناب طبری کی تفسیر جامع البیان کا مطالعہ کرے، جناب قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کا مطالعہ کرے، جناب ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم کا مطالعہ کرے، جناب ابن ابی حاتم کی تفسیر القرآن العظیم کا آپ مطالعہ کریں۔ ان تمام تفسیروں میں یہ روایتیں موجود ہے کہ جب آیے تطہیر کا نزول ہوا تو جناب بی بی عائشہ آگے بڑھ کر آپ چادر کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے تو پیغمبر آپ کے ہاتھ سے چادر کا کونا کھینچتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں انکی علی خیر، تم خیر پر ہو لیکن یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہی سبب نزول اور یہی واقعہ اور یہی کام جناب بی بی ام سلمہ کرتی ہے۔ بی بی ام سلمہ چادر کا کونا اٹھا کر جب داخل ہونا چاہتی ہے تو پیغمبر ان کے ہاتھ سے چادر کے کونے کو کھینچتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چادر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، فرماتے ہیں انکی علی خیر، تم خیر پر ہو لیکن چادر میں یہ میری اہل بیت ہے۔ اب ہمارے لیے ایک تفسیری حوالے سے ایک بحث چلتی ہے کہ یہ آیہ تطہیر میں جو اہل بیت ہے یہ کون؟ دراصل چونکہ ان تمام روایتوں نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ایک مرتبہ اہل البیت قرآن میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے قرآن نے لفظ اہل البیت کو استعمال کیا۔ لیکن وہ دیکھو قرآن میں ایک لفظ کے کئی معانی ہے، اسی وجہ سے ہمیں ان معانی کو سمجھنے کے لیے ایک تو سیاق آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بار ہمیں ان آیتوں کے ذیل میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مراد پروردگار تک جا سکے، تاکہ جو خدا کا کلام ہے اسے ہم سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر آیہ تطہیر کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہیں۔ کسی نے کہا جی پیغمبر کے ازواج بھی اس میں شامل ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، فقط اور فقط یہاں پر پنجتن پاک ہے۔ اب یہاں پر میں خود سیاق آیات کے اعتبار سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دلیلیں جو لاتے ہیں اہل سنت برادران وہ سیاق آیات کو لاتے ہیں، لیکن شیعہ جو دلیل لاتے ہیں وہ روایتیں ہیں۔ ان آیتوں میں جو روایتیں ہیں یہ شیعوں کی دلیل ہے، لیکن یہاں پر ہم خود سیاق آیات کو اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ احزاب کی 33ویں آیت یہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت تطہیر آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن تمام شیعہ سنی مفسرین اور محدثین نے بالاتفاق کہا کہ آیت کا یہ حصہ جدا نازل ہوا ہے، یہ حصہ۔ اس وجہ سے خود سیاق آیات سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاق آیت میں پروردگار عالم یا نساء النبی، یہاں پر پیغمبر کی بیویوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نساء النبی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہاں پر پروردگار عالم پیغمبر کی بیویوں کو ان کا مقام یاد دلا رہا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہیں،
تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہاری شان ہے، تم حرم رسالت ہو، تم پیغمبر کے حرم ہو، اس وجہ سے تمہارا مقام دوسری عورتوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ان کے کردار کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہاں پر پروردگار عالم نبی کی بیویوں کو ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی منزلت یاد دلانے کے بعد دستور دیتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارا کام گھروں میں رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے جسم کے نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلو، تم حریم پیغمبر ہو۔ اگر تم گھروں سے باہر نکلے تو یہ پیغمبر کے گھر پر لوگ شاید آوازیں اٹھائے، چونکہ تم پیغمبر کے حریم ہو، تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان کو دستور دیتا ہے گھروں میں رہے، اور اس کے بعد عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اگر گناہ اگر کرو گے تو عذاب بھی ہم 2 برابر تمہیں دیں گے۔ یعنی یہاں سے جو چیز ہمارے سامنے جو آئے، یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے گھر والوں کی معرفی ہے اس سورے میں۔ پیغمبر کے گھر میں 2 گروہ رہتے ہیں۔ ایک گروہ کی جو پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور وہ بھی 9 بیویاں ہیں۔ پیغمبر کی 9 بیویوں سے قرآن خطاب کرتا ہے کہ گھروں میں رہو، اور تمہارا مقام ہے، اگر گناہ کرے تو تمہارے لیے بھی عذاب بھی ہم دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کی معرفی قرآن کرتا ہے، لیکن ان کے لیے انما کے حصر کے ساتھ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر جو دوسرا گروہ ہے ان کے لیے کلمہ حصر انما کا استفادہ کرتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ یریدو یہ پہلے مضارع ہے، یعنی اللہ نے اہل البیت کو بچانے کے لیے، اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھنے کے لیے، اہل بیت سے شک اور ریب کو دور رکھنے کے لیے پیغمبر سے اور آل پیغمبر سے خدا رجس کو دور رکھنے کا جو اللہ کا ارادہ ہے، اس کا تعلق فقط ماضی سے نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں خدا نے پیغمبر اور آل پیغمبر کو فکری آلودگی سے، عملی آلودگی سے، عقیدتی آلودگی سے بچایا ہے، اب بھی خدا ان کو ان تمام رجس سے بچا رہا ہے۔ یریدو آئندہ بھی خدا ان کو بچا کے رکھے گا۔ یہاں پر انما ہے، پھر یریدو ہے، پھر لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ ان کو بچانے کے لیے تمام صفات کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ اللہ یہ تمام صفات جمال و کمال کا مجموعہ ہے۔ تو پروردگار عالم انما، دیکھو شیعہ سنی جو ہمارے ادبیات عرب کے ماہرین ہے، سب نے کہا انما یہاں پر حصر کے لیے ہے، یعنی حصر کا مطلب یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر اس اہل بیت کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، کوئی باہر والا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پیغمبر نے گھر کے اندر گھر بنا کر آیت تطہیر کی تلاوت کی
پیغمبر کی بیویاں ایک ایک کر کے چادر کا کونا اٹھا کر داخل ہونا چاہتی ہے، پیغمبر چادر کو ان کے ہاتھوں سے کھینچ کر فرماتے ہیں تم خیر پر تو ہو لیکن چادر میں تم نہیں آ سکتی، کیوں؟ انما کی قید ہے، انما کی حصر ہے۔ انما نے فقط اور فقط اہل بیت نبوت کو چادر تطہیر کے اندر جمع کیا ہے۔ اسی وجہ سے ادھر پیغمبر کا عمل ہے، ادھر پیغمبر کی سیرت ہے، اور ادھر روایتوں نے کہا کہ پیغمبر نے کسی کو چادر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اب ہمارے پاس ایک روایت آ جائے، کیسے ہمیں پتہ چلے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ تو روایت کو پرکھنے کے لیے معیار قرآن ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے آ جائے اس کو قرآن پہ پیش کرے، اگر قرآن کی آیت اس روایت کی تائید کرے تو یہ روایت صحیح ہے، ورنہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ روایت کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ سند سے بڑھ کر متن ہے، لیکن آج ہمارے مفسرین، ہمارے علماء اس معیار کو بالکل ہی آیتوں کی تفسیر کے وقت وہ اس معیار کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ جی بھائی، ہمارے لیے جو معیار ائمہ نے دیا ہے، جو خدا کے برگزیدہ ہستیوں نے جو معیار دیا ہے وہ معیار متن ہے۔ اس روایت، اس حدیث کے متن کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن تائید کرے تو یہ صحیح ہے۔ اب ہمارے لیے یہ متن روایت شیعہ سنی تفسیروں میں آپ دیکھیں گے، آپ تھک جائیں گے، روایت ختم نہ ہو جائے۔ جناب امام احمد بن حنبل نے المسند میں تقریباً 80 سے زائد روایتیں نقل کی ہے آیت تطہیر کے ذیل میں، سب پنجتان پاک کے بارے میں ہے۔ آیت تطہیر کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر کے اس تمام کرداروں کو بھی حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ تو یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما یرید اللہ، فقط اور فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس دور رہے۔ تو یہ رجس کیا ہے؟ تعلق ہے اس کا، خدا کا ارادہ ختم ہو جائے گا۔ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا ارادہ جاری ہے اہل بیت رسول کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک زمانہ چلتا رہے گا اہل بیت کا کوئی نہ کوئی مصداق اس دنیا میں موجود رہے گا، اور یہی حدیث ثقلین آپ اور ہمارے لیے کہہ دے۔
یرید اللہ لیذہبا، یہاں پر بھی لیذہبا مضارع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو کھولنے کے لیے دیکھو جس قدر خداوند عالم اس خاندان کی معرفی فرما رہا ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے، یہ خاندان کیا ہے۔ قرآن ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے سند غلط ہے جی، راوی غلط ہے جی، کتاب غلط ہے جی، یہ قرآن ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے محکم ترین راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ خدا یریدو، لفظ یریدو کو لایا، اس کے بعد لیذہبا کو لایا۔ لیذہبا تاکہ دور لے جائے نہیں، دور رکھے۔ اب ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نجاست کو لے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست پہلے ہے، آپ نجاست کو لے جائیں گے۔ نجاست پہلے سے موجود ہے، آپ کہہ دیں گے کہ یہاں سے ہم نجاست کو اٹھا لیں گے۔ آیا آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لیذہب عنکم الرجس۔ یہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ تھا، ہے اور رہے گا، تم سے نجاست کو دور رکھے۔ نجاست تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہاں پر فقط نجاست کی بات نہیں ہے، رجس کی بات ہے، اور رجس عام ہے، نجاست کو بھی شامل ہے، پلیدی کو بھی شامل ہے، معنوی نجاست کو بھی شامل ہے، اور مادی نجاست کو بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ان کی جو باطنی معنویت ہے، باطنی جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کی طرف خدا رہنمائی کر رہا ہے۔ جس طرح میں پرسوں کسی ٹی وی پہ عرض کر رہا تھا کہ آیہ نور 4 آیتیں ہیں، بیت فاطمہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان خدا کے نور سے روشن ہے، اور خدا خود کہہ رہا ہے فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع، یہ نور خدا کچھ گھروں میں ہے۔ تو جناب سیوطی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جناب خلیفہ اول ابو بکر آپ مسجد نبوی میں اٹھتے ہیں اور پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ انبیاء کے گھر ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا نور ہے، نور خدا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ انبیاء کے گھر ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کرتے ہیں جناب ابو بکر، اور آپ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب علی مرتضی علیہ السلام کے بیت شریف کی طرف آپ اشارہ کر کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں ہے کہ جن میں نور خدا ہے؟ تو یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کا گھر فقط ان گھروں میں شامل نہیں ہے، بل من افاضلھا، بلکہ انبیاء کے گھروں سے بھی جو گھر سب سے زیادہ افضل ہے وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے۔ آیہ نور میں علی اور فاطمہ کے گھر کی معرفی ہے، آیہ تطہیر میں اس گھر والوں کی معرفی ہے، اس گھر والوں کی معرفی ہے۔ اور آیہ تطہیر کیا کہہ رہی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اصلاً رجس تم تک نہ آئے،
نہ شرک تم تک آئے، نہ کفر تم تک آئے، نہ نفاق تم تک آئے۔ یعنی کتنی پاکیزگی ہے، کتنی معنویت ہے، چونکہ نور خدا ہے۔ اگر شرک آ جائے تو یہ نور خدا پھر ظلمت میں بدل جائے، شرک آ جائے، کفر آ جائے، کفر ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے، نفاق ظلمت ہے، یہ ظلمتیں آ جائے تو نور خدا نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اپنے نور تک ان ظلمتوں کو آنے نہ دے، بلکہ قرآن کہتا ہے نورun علی نور، یہ تو نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ دیکھو یہاں پر آیت تطہیر کہہ رہی ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جس کی فکر آلودہ ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو، وہ اہل بیت تک آ نہیں سکیں گے۔ آئے نور میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ آل رسول، یہ نور خدا ہے۔ وہاں پر بھی روایتیں ہیں کہ یہ نور خدا، خود پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا وجود خدا کے نور سے ہے۔ فاطمہ کا وجود یہ نور اللہ ہے، فاطمہ کا وجود نور اللہ ہے۔ اور آیت نے آگے بڑھ کر کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ خدا اپنے نور کی طرف ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا، جو اہل ہو اس کی ہدایت خود اللہ اپنے نور کی طرف کرتا ہے۔ تو یہاں پر آئے تطہیر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرے۔ یہاں پر آیت تطہیر لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تم سے دور رہے ہر قسم کے رجس۔ عنکم یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو خطاب ہے وہ چادر کے نیچے والوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔